मारूफ, अगर पाकिस्तान के हर शोबे की हम बात करें तो वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र होते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान को एक अलग शनाख्त देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, उसमें भी बड़े बड़े नाम हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन नामों में से कुछ नाम आपके सामने रखें, उनको वो हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं। शमून अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ज़बरदस्त एक्टर, उनकी जो एक्टिंग है वो बड़ी आला कमाल, खास तौर पर जब वो विलन की एक्टिंग करते हैं तो वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसके अलावा बिल्कुल, और डायरेक्टर भी हैं क्योंकि वो डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोडक्शन साइड पर भी बड़ा उनका नाम है। तो शमून साहब, वेलकम करेंगे आपको, आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि नौजवानों के नाम अगर आप आज के दिन की मुनासिबत से कोई एक पैगाम जारी करना चाहें तो वो क्या होगा? से सबको लगाव है और हमारी कोशिश सबकी मिलकर यही है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है और जो इंसाफ का निज़ाम है, जो कमाने का निज़ाम है, जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम है, जिसमें इंसान सुबह खुशी खुशी निकले, खुशी खुशी वापस आए, वो जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। अब वॉट एवर इट टेक्स, वी डोंट नो, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ बातें हैं जिनको हमें दुरुस्त करना है, जिनको हमें रिफॉर्म करना है। अब वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, वो उनके पावर्स किनके हाथ में हैं, उनकी चेंजिंग पावर किसके हाथ में है, ये सब कुछ आपके सामने ही है। लेकिन बड़ा ज़रूरी हो गया है अब कि अब चीज़ों में रिफॉर्म लाएं। और रिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि उसमें से छोटी मोटी रद्द-बदल की जाए। मुझे लगता है रिफॉर्म का मतलब ये है कि एक एटॉमिक रीसेट होता है ना, आपने रीसेट मारना होता है ज़ीरो से। जिस तरह अपने मोबाइल को आप एक तरीके से रीसेट करते हैं तो फिर कोई पुरानी एप्लीकेशन, कोई पुराना डेटा नहीं होता। उस तरह की चीज़ें हमें अब करना ज़रूरी हो गई हैं और इसमें किसी का नुकसान करने की बात नहीं है। असल में बात यह है कि कोशिश यही हो रही है कि पाकिस्तान में बेहतरी लाई जाए। और जैसे दूसरे ममालिक जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक पानी, गैस, बिजली, सड़कें और सिक्योरिटी, सेफ्टी, इन सब चीज़ों से फिर बालातर हो के आगे के बारे में सोचते हैं, वो अपने अगले प्लान्स बनाते हैं, फिर वो अगला कमाने के बारे में सोचते हैं। और याद रखें कि इंसान जब कमा रहा होता है तो वो किसी ना किसी हवाले से अपने मुल्क को भी सर्व कर रहा होता है, वो कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, भले वो इतर ही क्यों ना बेच रहा हो अच्छी सी दुकान में, वो भी एक सर्विस है। और अगर कोई खाना पकाने वाला शख्स है, रेस्टोरेंट है, या कोई मीट सेलर है, वेजिटेबल सेलर है, ये सब कोई ना कोई सर्विस दे रहे हैं। तो इन लोगों के लिए जो है अब दुनिया आसान होनी चाहिए। जो पैसे वाले लोग हैं उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनके पैसे की, बैंकिंग में सेफ्टी होनी चाहिए। बैंकिंग के मसाइल बहुत इस वक्त जो है शेडी हैं, लोग डरने लगे हैं बैंक में पैसा रखने से। और इकोनॉमी को ठीक करने वाले जो लोग हैं उनको स्पेस नहीं दी जा रही कि वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करें। तो मेरा ख्याल है कि इन सब चीज़ों के लिए एक रीसेट चाहिए। शमून, हमें ये बताइएगा कि जो एक आर्टिस्ट होता है वो अमन का सफ़ीर होता है, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जाकर रिप्रेजेंट करता है। आप हमें ये बताइए कि जो पाकिस्तान की सकाफत है, आप क्या समझते हैं वो कौन सी चीज़ है जिसे आप दुनिया के सामने नुमाया करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक सकाफत की बात है, मुझे लगता है कि जब हम टूरिज़्म को फैसिलिटेट करते हैं और उसे आसान बनाते हैं दुनिया के लिए, तो उससे ये होता है कि लोग दुनिया से आते हैं और वो किसी एक सकाफत को नहीं, वो मुख्तलिफ सकाफतों को टूरिज़्म करते हुए देखते हैं, जिसमें पंजाब अलग है, जिसमें आपके जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो अलग, कराची एक अलग जगह है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर, कोयटा, बलूचिस्तान और मुख्तलिफ और हसीन मनाजिर देखते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की सकाफतें नज़र आती हैं। सकाफत को हम जब तक टूरिज़्म के थ्रू पुश नहीं करेंगे, मुझे लगता है हमारी सकाफतों का पता भी लोगों को नहीं चलेगा। देखिए, जब भी टूरिज़्म होती है और कोई ब्लॉगर्स आते हैं बाहर से, अब आपके हाथ में एक मोबाइल होता है, कैमरा होता है और लोग वो ब्लॉग्स बनाते हैं और वो पाकिस्तान के एक खित्ते में जाके उन जगहों को शूट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनकी प्राइसेस का पता चलता है, उनकी आसानी का पता चलता है, उनकी मेहमान नवाजी का पता चलता है। तो पाकिस्तान सबसे पहले तो बहुत मेहमान नवाज एक कौम है जो कि बाहर से आने वाले तमाम लोगों को बहुत प्यार से और बहुत एहतराम से कोशिश करती है ट्रीट करने को। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वीडियोस पूरी दुनिया में आपको नज़र आता है कि वो बदतमीजियाँ करते हैं, वो टूरिस्ट के साथ चीटिंग्स भी करते हैं, दो नंबरियाँ भी करते हैं, उनके साथ उनकी और भी मामला उनके साथ गड़बड़ करते हैं। लेकिन ये चूँकि पूरी दुनिया में, तो सिर्फ आप पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते, ये हर किस्म के मिजाज के लोग होते हैं। लेकिन 80% 90% जो हमारे यहाँ टूरिस्ट को देखकर जो एक इमोशन आता है वो हमेशा खुशी का आता है कि टूरिस्ट आया है बाहर से पाकिस्तान देखने के लिए। तो टूरिज़्म को फ़रोग़ दें और टूरिज़्म डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो अपने लिए बड़ी कैंपेन्स अब स्टार्ट करें, ग्लोबल लेवल की कैंपेन स्टार्ट करें और पूरी दुनिया तक पहुँचें। जिस तरह टर्की को, इजिप्ट को, मुख्तलिफ और ममालिक हैं
جن کے بارے میں ہم پوری ویڈیوز دیکھتے ہیں, ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں, اور وہ صرف اور صرف ٹورزم کے حوالے سے ہوتی ہیں, اور ٹورزم میں کیا فیسیلیٹیشنز ہیں اس کے بارے میں ایک دفعہ کام کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہم نے ٹورسٹ تو بلا لیا لیکن رستے کیسے ہیں, رستوں کے بیچ میں جو ریسٹ ایریاز ہیں وہ کیسے ہیں, وہاں پر جو رہائش ہے وہ کتنی اکوموڈیٹنگ ہے. یہ سب چیزیں ایک دفعہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ 2026 کے حوالے سے دوبارہ سے ریفارم کرے, اور پوری دنیا کے سیمپلز لے کے اور ان کے ماڈلز دیکھ کر کے انہوں نے کس طرح ٹورزم کو اپنے جو ہے وہ اجاگر کیا ہے, اور وہ کیا کیا چھوٹے چھوٹے فیسیلیٹیشنز اور انٹرٹینمنٹ آپ کریٹ کر سکتے ہو فار دا ٹورسٹ, تو وہ پیسہ لے کر آئے گا, اور وہ پیسہ جو ہے بالکل. شمون صاحب بہت ہی خوبصورت پیغام سے دیے جا رہے ہیں, بڑے مختلف پیغامات ہیں. اب ذرا یہ بھی بتائے گا جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کے حوالے سے ذرا یہ بتائیں کہ حب الوطنی کا جو جذبہ ہے اس کو آج آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں, کیا اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے یا اپنے اپنے انداز سے ہر کوئی منا رہا ہوتا ہے؟ سو آج کی جو جنریشن ہے اس پر ذرا بتائیے گا کہ کیا دیکھتے ہیں آپ. اگر ملک کی اکانومی ٹھیک ہوگی, یہاں پہ فائنینشیلز آپ کے اسٹرانگ ہو جائیں گے, لوگ پیسہ لگانے کو تیار ہوں گے, ان کے پیسوں کا ریٹرن آسانی سے ہوگا بغیر کسی کمپلیکیشن کے, بغیر کسی لیگل وار کے, اور لوگوں کے پیسے جو ڈیو ٹائم ہوتی ہے اس پہ اگر نکلنا شروع ہو جائے تو مجھے لگتا ہے یہاں پر جس طرح پہلے فائنینسرز پیسہ لگایا کرتے تھے وہ اس طرح ہوگا. اب پرابلم یہی آ گئی ہے کہ ہمارے پاس فائنینسرز بھی لمیٹڈ اس لیے ہو گئے ہیں کہ صرف وہی اب فائنینسرز رہ گئے ہیں جن کا شارٹ گیم آن ہے, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار میرا تو پیسہ کہیں پھنسے گا نہیں, کیونکہ میں پچھلے 15 سال سے اس سسٹم میں ہوں. تو ظاہر پروڈیوسرز بھی وہی ہیں, فائنینسرز بھی وہی ہیں, میں ان کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن بات یہ کہ نئے دماغوں کا آنا بڑا ضروری ہوتا ہے, نئی تھاٹ پروسیس کا آنا بڑا ضروری ہوتا ہے کریٹیوز میں خاص طور پہ. اور نئے لوگ جو ہیں باہر سے پیسہ لے کر آتے ہیں, وہ فارن ایکسچینج میں پیسہ لے کر آتے ہیں, وہ ڈالرز میں, پاؤنڈز میں, کسی اور کرنسی میں, یوروز میں, اس سارے پیسے کو پاکستان کے اندر ہی لگاتے ہیں. وہ پاکستان کے اکانومی میں ایک ایڈیشن ہوتی ہے. اور اسی طرح فنکار جو ہوتے ہیں وہ ریلیکس ہو کے اپنے اسکرپٹس پہ, اور فنکاروں میں صرف ظاہر ایکٹر نہیں ہے, فنکار جو ہے وہ ڈائریکٹر. بالکل آپ نے صحیح کہا, جس طرح سے میں میڈیا انڈسٹری کے مسائل ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے, احمد حسن عربی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ماہر بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام تر معاملات پر. خاص طور پہ اگر ہم امن معاہدوں کے حوالے سے بات کر لیں, مارکہ حق پر پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے بھارت کو منہ توڑ جواب ان کی جانب سے دیا گیا کہ احمد حسن عربی ایک ٹرینڈ بن کر سامنے آیا. بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے احمد حسن عربی صاحب. یقینی طور پر آج خوشی کا دن ہے, سیلیبریشن کا دن ہے, لیکن آپ سے جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کیا صرف سیلیبریشن کافی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف خوشیاں ہی منانا کافی ہیں؟ کیونکہ جو قائد کا ویژن تھا اس کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیتے ہیں, جو ان کے وعدے تھے, جو ان کے دعوے تھے, جس طرح سے وہ پاکستان کو دیکھنا چاہتے تھے, تو کیا آج ہم واقعی وہاں پر ہیں؟ ہم کتنا جیتے, کتنا ہارے, ہم کتنا کامیاب ہوئے ہیں, اور کہاں کہاں پر ہماری ناکامی ہے؟ جی دیکھیں, قائد اعظم سے بڑا ویژنری اس پچھلے 100 سالوں میں, پچھلے 150 سالوں میں اس خطے نے بلکہ اس دنیا نے نہیں دیکھا. اس وقت قائد اعظم کا جو پاکستان کا ویژن تھا, اس کو اگر قائد اعظم کی سٹیٹمنٹس کے تھرو ہی دیکھا جائے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. قائد اعظم نے ٹو نیشنز تھیری کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بڑا واضح طور پہ ایکسپلین کیا. ٹو نیشنز تھیری میں جہاں قائد اعظم نے فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا ہندو مسلم اس علاقے کی ریالٹیز کے بارے میں, تو انہوں نے جب یہ بتایا کہ بالکل الگ ہے مسلمان ہندوؤں سے, تو اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم نے ایک اور چیز کی بھی بنیاد رکھی, اور وہ یہ تھی کہ مسلمان آپس میں اکٹھے ہیں. اور اسی وجہ سے جب بے آف اس وقت جب پاکستان کو انڈیا نے مکتی بانی اور عوامی لیگ کی سازش کے تحت پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, تو وہ مشہور سٹیٹمنٹ اندرا گاندھی نے دیا کہ ہم نے 2 نیشن تھیوری کو بے آف بنگال میں بہا دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کا وہ گولڈن پرنسپل فارن پالیسی کا, جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا جو فارن پالیسی پلر ہوگا وہ اس بنیاد کے اوپر ہوگا آف پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ. ہم پوری دنیا اور پورے ریجن میں پیس کے دائی بنیں گے, اور پاکستان کے اندر بھی اسی طریقے سے پیس آئے گا. پھر اس کے بعد قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان کا نظام کیسا ہوگا, اسٹوڈنٹس نے قائد اعظم سے پوچھا, تو قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ مجھ سے پاکستان کے نظام کے متعلق پوچھ رہے ہیں, پاکستان کا نظام آج سے 1300 سال پہلے دے دیا گیا تھا. اور وہی بنیاد ہے پاکستان کی, نظریہ ہے پاکستان کی کہ پاکستان کو اپنے اس گرینڈ رول کی طرف, جس قائد اعظم نے فرمایا تھا پاکستان there is no power on earth that can undo پاکستان. علامہ اقبال کے ویژن کے مطابق قائد اعظم نے, علامہ اقبال کا جو تھا سبق پڑھ پھر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. قائد اعظم جب مڈل ایسٹ کے اندر مڈل ایسٹرن مسلمس کو یہ بتانے کے لیے گئے کہ پاکستان کا بننا کی ضرورت, قائد اعظم نے فرمایا, انہوں نے یہ ہندوتوا اور
اکھنڈ بھارت کا جو کانسیپٹ تھا وہ ایکسپلین کیا اور کہا کہ پاکستان ان کو روک کے رکھے گا. سو قائد اعظم کا وہ ویژن ایک پین اسلامک ویژن, پاکستان ایک سائنٹیفک آج کل کے ماڈرن دور کے مطابق پاکستان کس طریقے سے جدید ٹیکنالوجی سے لے کر وارفیئر سے لے کر ہر حساب سے اس طریقے سے پوری دنیا کو کس طریقے سے لیڈ کرے گا, وہ قائد اعظم کا ویژن ہے. قائد اعظم نے جب اسٹیٹ بینک کی انوگریشن کی اور اس کے اوپر قائد اعظم کے بہت امپورٹنٹ, میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے فرمایا کہ جو ویسٹرن اکنامک ماڈل ہے اس نے انسانیت کو بہت زیادہ ایک گھٹا ٹوپ اندھیرے میں دھکیل دیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس ویسٹرن اکنامک ماڈل نے ہی ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 دی ہیں. اور میں خواہش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ بینک کا جو پاکستان کا اکنامک ماڈل ہوگا وہ اسلام کے اصولوں پر مبنی ہوگا اور وہ دنیا کو ایک نیا طریقہ کار دے گا جینے کا. سو قائد اعظم کا یہ ویژن تھا کہ پاکستان سے وہ نیا سسٹم نکلے گا جو انسانیت کو آنے والے دور میں ایک مشعل راہ کے طور پر لے کے چلے گا, جو امن کی آواز ہوگا, جو ریزن کی آواز ہوگا, جو لاجک کی آواز ہوگا, جو عکاسی کرے گا 1400 سال سے مسلمان کلچر کی, سیولائزیشن کی. جی, اور یہ ویژن ہے جس کے اوپر ہمیں چلنا ہے اور اس راستے کے اوپر ہم نے چلنا ہے. آگے جا کے کب یہ ویژن قائد اعظم کا مٹیریلائز ہوگا یہ چیزیں تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن ہمارا راستہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس راستے کے اوپر ہمیں چلنا ہے. ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. بالکل, ہمارا کردار یقیناً یقینی ہے, اور خاص طور پر اگر ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے قیام سے لے کر اس کی ترقی میں اور ہر میدان میں پاکستان کی خواتین جس طرح سے اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کرتی ہیں وہ یقیناً اپنی مثال آپ ہیں. اور 2 بڑی ہی زبردست تائیکوانڈو چیمپئن ہمارے ساتھ موجود ہیں, سنبل اور طیبہ. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سنبل اور طیبہ, آپ دونوں نے یقین کریں کمال کر دیا ہے, اور جس طرح سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے وہ بہت ہی زبردست کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے. سب سے پہلے سنبل آپ بتائیے گا, آغاز سے لے کر جب آپ نے اپنا یہ سفر شروع کیا کس طرح کا تھا, کون کون سی مشکلات یقیناً جب انسان کامیابی کے سفر پر نکلتا ہے تو مشکلات بھی آتی ہیں, کیسا سفر رہا, اور آج جب آپ نے گولڈ میڈل جیتا ہے تو کیا فیل کرتی ہیں؟ جی, سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو اور پورے پاکستان کو آزادی مبارک. خیر مبارک. اور دیکھیں یہ جو جرنی ہوتی ہے ایتھلیٹ کی جو جرنی ہوتی ہے یہ بالکل بھی سمپل نہیں ہوتی ہے, اس میں بہت سے چیلنجز آتے ہیں. بالکل, اگر میں جرنی کی بات کروں تو وہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے, ایک بہت اس میں ہیں چیزیں. تو چونکہ ہماری ہے ڈائریکٹ فائٹ کرنی ہوتی ہے, ہماری گیم ہی ایسی ہے کہ ہم ڈائریکٹ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہماری انجریز کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں میڈیکیشن اور ہماری ڈائٹ اور ہماری ٹریننگ کو مینٹین رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ہمارے لیے. اور اس کے علاوہ اگر میں میڈلز کی بات کروں تو الحمدللہ ہم نے اس دفعہ تھائی لینڈ میں گولڈ میڈل جیتے ہیں. ہم نے بینکاک میں گولڈ میڈل ون کیا ہے, اور پتایا میں تھائی لینڈ میں 1 گولڈ اور 1 سلور میڈل اپنے نام کیا ہے, پاکستان کے نام کیا ہے, پاکستان کی آزادی کے نام کیا ہے, اور پاکستان کے لیے تحفہ تن پیش کیا ہے آزادی کے موقع پر. صحیح ہے. طیبہ, یقینی طور پر آپ کی سوچ بھی ان سے ڈفرینٹ نہیں ہوگی, ڈفر نہیں کرتی ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے ایک ہی طرح کا کھیل ہے, ایتھلیٹ ہیں آپ دونوں, کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے, قوم کا نام تو روشن کرنا ہی کرنا ہے, ملک کا نام تو روشن کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے جو آپ لوگوں کی کٹھن محنت ہے اور جو یہ کٹھن سفر ہے, جس طرح سے ابھی سنبل بھی بتا رہی تھی کہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ہم تو ٹی وی اسکرینس پر آ کے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی فلانے شخص نے گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا ہے, پاکستان کا جو پرچم ہے اس کو بلند کر لیا ہے, لیکن جو پیچھے ساری محنت ہوتی ہے آپ لوگوں کی تو ہوتی ہے, آپ کی فیملی کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے اس میں, ذرا یہ بھی شیئر کیجیے گا. بالکل ایسے ہی اگر میں بتاؤں تو سنبل جو ہے میری کزن سسٹر ہیں اور میری اسٹوڈنٹ بھی ہیں. میں اگر ہم ویسے بات کریں تو کوچ تو ہوں ہی, لیکن اگر میں کچھ معاملات میں ویسے بات کروں تو وہ میری کوچنگ بھی کر لیتی ہیں. اچھا. تو فیملی تو اس طرح ہے کہ ہاں بالکل. اور اگر لاسٹ ایونٹ کی بھی بات کریں جو تھائی لینڈ میں ہوا ہے, وہاں پہ میرے پاس کوچ نہیں تھا فائٹ کے لیے. میں تو اس کی کوچ تھی لیکن میرے پاس فائٹ کے لیے کوچ نہیں تھا, تو سنبل نے ہی میری فائٹ کی کوچنگ بھی کروائی ہے. تو باقی اگر فیملی کی بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو ہماری فیملی اتنی سپورٹنگ ہے الحمدللہ کہ جب میں جا رہی ہوں اور سنبل ساتھ میں ہیں, اور جب سنبل جا رہی ہے اور میں ساتھ میں ہوں تو انہیں اطمینان تھا کہ یہ دونوں جا رہی ہیں تو یہ دونوں جا کے وہاں پہ نام تو روشن کریں گی ہی, اس کے ساتھ ساتھ اچھے سے ٹیکل بھی کر لیں گی کہ باہر کے ملک ہے اور اکیلے جا رہی ہیں لڑکیاں, کوئی میل, کیونکہ پچھلی بار ہمارے ساتھ میلز وغیرہ ٹیم میں تھے
اس دفعہ ہمارے ساتھ میلز تھے لیکن پاکستان سے وہ الگ ٹیم میں تھے اور ہم نے الحمدللہ اپنا سفر خود کیا تھا. تو کٹھن تو بہت زیادہ سفر ہوتا ہے جیسے سنبل نے بتایا ہے. اس کے اندر جرنی جو ہر پلیئر کی میں کہتی ہوں کہ ہر پلیئر کی جرنی جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کٹھن ایسا چیلنج آتا ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ بس گیو اپ ہو جائے گا. ہاں بالکل بالکل طیبہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. سنبل آپ ہمیں یہ بتائیے گا سنبل جب ایک خاتون کسی سفر پر نکلتی ہے کوئی منزل اس کی ہوتی ہے تو یقیناً ایسے لوگ بھی اس کو ٹکراتے ہیں زندگی میں جو کہتے ہیں ارے تم کہاں یہ کر سکتی ہو, تمہارے بس کا روگ نہیں ہے. آپ کی زندگی میں ایسے لوگ تھے, آپ نے انہیں کس طرح سے جواب دیا, اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اب آپ کا اگلی منزل کیا ہے, اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں آئندہ 5 سال بعد؟ اچھا جب میں کہتی ہوں کہ نہ کہ صرف سپورٹس میں, نہ کہ صرف تائیکوانڈو میں, بلکہ پاکستان میں ہر فیلڈ میں فیمیلز کا آگے نکلنا ایک میل کے لیے کہتے ہیں نا کہ ایگو کی بات ہوتی ہے اور ہمارے لیے وہ چیلنج کی بات ہوتی ہے. تو بالکل آسان نہیں تھا, بلکہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پہ بھی ٹرول کیا جاتا ہے. جب ہم نے سپانسرز لینے ہوتے ہیں, جب ہم نے فلائی کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ہمیں جب سپورٹ چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم جب پوسٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے نیگیٹو کمنٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ رہنے دیں, ہماری اکانومی ایسی ہے, ہم جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتے, یا ہماری حکومت سپورٹ نہیں کر سکتی, آپ چھوڑ دیں, تائیکوانڈو کیوں کھیل رہی ہیں, لڑکیاں ہیں کیا ہی کر لیں گی. تو اس میں جو ہوتا ہے کہ ان کی اگر ہم ڈسکریج جتنا یہ کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم اس کو بادر کرنے لگ جائیں تو بس پھر لڑکیاں تو کچھ کر ہی نہیں سکیں. اور یہ بھی معاشرے نے ہی بنا دیا ہوا ہے چیز کہ فلاں چیز جو ہے وہ لڑکیاں کریں گی اور فلاں فیلڈ میں صرف لڑکے ہی جائیں گے. حالانکہ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے, نہ کسی نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کام جو ہے وہ صرف لڑکیوں کا اور یہ کام صرف لڑکوں کا ہے. تو ہم لوگ آزاد ہیں, ہم لوگ آزادی اپنی منا رہے ہیں 14 اگست پہ, لیکن ہم لوگ ایتھلیٹس, ہم لوگ پورا سال جو ہے وہ پرچم میں لپٹے ہوتے ہیں, ہم لوگ پاکستان کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں بین الاقوامی سطح پر, گولڈ میڈلز جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں پاکستان کے لیے. یہ ہمارے لیے, ہماری قوم کے لیے, پورے پاکستان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے, اور بے شک ہمارے پیرنٹس کے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے. اور بالکل معروف, میں ایک چیز یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی, جس طرح سنبل نے کہا ہے کہ خواتین یہ نہیں کر سکتی, خواتین وہ نہیں کر سکتی, خواتین ہر لحاظ سے ہر میدان میں اور ایک وقت میں ہزاروں کام انجام اور جہاز تک اڑا رہی ہیں خواتین, بس جب وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. اور ایک کمپلیمنٹ میں یہاں پہ ضرور آپ دونوں کو دینا چاہوں گی. مجھے پرسنلی آپ دونوں کے اٹائرز بڑے زبردست لگے, جس طرح سے آپ لوگوں نے اپنے ہیڈز کور کیے ہوئے ہیں ایک ڈھکے چھپے انداز کے ساتھ, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا جس طرح کا معاشرہ ہے 10 طرح کی باتیں بنتی ہیں, لیکن آپ لوگوں نے فائٹ بھی اسی طرح سے جیتی ہے. بڑی ساری پکچرز اور ویڈیوز میں دیکھ رہی تھی, ساتھ ہی رہیے گا, دوبارہ بھی آپ کی جانب آئیں گے. احمد حسن عربی صاحب, اب آج کے دن کے حوالے سے ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں, اگر ہم بات کر لیں 14 اگست پر کوئی آپ کو موقع دے تو ہماری جو خارجہ پالیسی, پاکستان کی جو فارن پالیسی جس طرف جا رہی ہے, ہمیں اسی کو کنٹینیو کرنا ہے, اسی کے اوپر بلڈ اپ کرنا ہے. ہمیں اپنے فارن آفس کو, اپنی فارن پالیسی کو ماڈرن دور کی ماڈرن ضروریات کے مطابق ریفارم کرنا ہے. ریولوشن نہیں, ایوولوشن کے تھرو ہمیں بہتری اس کے اندر لے کر آنی ہے. دنیا میں جو فارن پالیسی جس طریقے سے آپریٹ ہو رہی ہے, ہمیں اپنے سسٹم کو بھی اسی طریقے سے ہم آہنگ کرنا ہے اس کے ساتھ, اور ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر وہ ڈیپتھ لے کے آنی ہے کہ ہماری ملٹری ڈپلومسی کے تھرو جو بریک تھروز ہمیں مل رہے ہیں ان کو ہم ٹرانسلیٹ کریں انٹو آپریشنل سویلائزیشنل الائنسز. سو ون پرائیورٹی وچ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ کرنی ہو تو وہ یہ ہے کہ یہ جو پیکٹس ہم کر رہے ہیں پوری دنیا اسپیشلی مسلم ورلڈ کے ساتھ, ہمیں ان کو ٹرانسفارم کرنا ہے سویلائزیشنل الائنس میں, اور اس کے لیے ہمیں ایک سرٹن آپریشنل ڈیپتھ ریکوائرڈ ہے فارن پالیسی کے اندر اور فارن آفس کے اندر, کہ جس کو ہم نے لے کر آنا. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. لیکن سر ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آج 78 سال بعد اگر ہم دیکھیں پاکستان, تو عالمی سیاست میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ کتنا زیادہ مضبوط ہوا ہے, پاکستان آپ کو کہاں کھڑا نظر آتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان ہمیشہ سے وہ کہتے ہیں از اے کنٹری آف کانسیکوینس. پاکستان کی چاہے جیو پولیٹیکل لوکیشن کی بات کریں, پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے ود ان دا مسلم ورلڈ 2 بلین لوگ ہیں اس دنیا کے, جو کہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں دنیا کے سسٹم کے اندر, اور اس کے اندر پاکستان کا جو امپورٹنس ہے وہ کسی اور شاید ملک کی نہ ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو ہسٹورک ریلیشن شپ ہے آف بیلنسنگ چائنا, رشیا, امریکہ, یہ پولز آف دا ورلڈ کے درمیان میں جس طریقے سے پاکستان نیویگیٹ کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جس طرح پاکستان ایمرج کر رہا ہے ایز اے وائس آف پیس,
آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مڈل ایسٹ کے اندر ہم امن لے کر آئے ہیں, کس طریقے سے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ سیز فائر جو پاکستان نے کروایا جب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ the civilization will come to an end, اور اس کے ساتھ ساتھ دا کیپیبلٹی پاکستان کے اندر, آئنسٹائن نے کہا تھا there is no peace without war, یعنی امن کو لے کے آنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ طاقت ہو آپ کے پاس اور آپ اس کو ایگزیبٹ کرنا جانتے ہو. تو پھر ادھر ساؤتھ ایشین جو تھیٹر ہے اس کے اندر جب بھارت نے پاکستان کے اوپر ایگریشن کیا تو جس طریقے سے پاکستان نے رسپونڈ کیا, دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. سو یہ جو پاکستان کے اندر ڈفرینٹ جو کوالٹیز کا امتزاج ہے, پاکستان کے اندر جو جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے پاکستان کی, وہ پاکستان کو ایک بہت امپورٹنٹ رول نیچرلی جو ہے وہ پاکستان پلے کر رہا ہے اس آج کل کی جیو پولیٹیکل جو سرکمسٹانسز ہیں اس کے اندر. صحیح. 92 میں سیموئل پی ہنٹنگٹن نے جو کلیش آف سویلائزیشن کا تھیسس دیا اور اس نے کہا کہ ملٹی پولیرٹی آئے گی دنیا کے اندر, اور اس نے کہا کہ بہت سارے پولز بنیں گے. امریکہ کی بات کی اس نے, انڈیا کی بات کی اس نے, جاپنیز کی بات کی, رشینز کی بات کی, چائنیز کی بات کی. پھر اس نے کہا کہ ایک اور پول بھی بنے گا جو کہ کور, جو اس نے کور سٹیٹ کا کانسیپٹ دیا. اس نے کہا ایک اور پول بنے گا, مسلم الائنس بنے گا, لیکن اس کی جو کور سٹیٹ ہے اس کے بارے میں ابھی تک میں کنفیوز ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے وہ کون سی ہوگی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج پاکستان ایک اپنے پول کی بات کر رہا ہے, پاکستان لیڈ الائنسز کی بات کر رہا ہے, پاکستان اپنے, یعنی آج ہم کیپٹلسٹ یا کمیونسٹ بلاک میں نہیں ہیں, آج ہم لیفٹ پہ یا رائٹ پہ نہیں ہیں, آج ہم ویسٹ یا ایسٹ کے درمیان میں ہمیں چوز نہیں کرنا پڑا. پاکستان کی اپنی ایک سٹینڈنگ ہے جو کہ پچھلے 78 ایئرز میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اور مارکہ حق کے بعد جو ایران والا معاملہ ہوا اس کے بعد پاکستان نے اپنے آپ کو ری امیجن کروایا ہے پوری دنیا کے اندر. اینڈ ناؤ پاکستان از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز وین اٹ کمز ٹو انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ فارن پالیسی ان دی ورلڈ. ٹھیک ہے, اچھا ہمارے ساتھ ہی رہے گا, میں آپ کی جانب دوبارہ بھی آؤں گی. طیبہ, اب چونکہ ظاہر ہے جس طرح کی باتیں اور گفتگو ہو رہی ہے آج کے دن کی مناسبت سے, تو ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ دونوں کہیں پر جاتے ہیں, یا خاص طور پر اگر میں آپ کی بات کروں کیونکہ سوال آپ سے ہے, تو کس طرح سے لوگ آپ کو ویلکم کرتے ہیں؟ ظاہر ہے اتنا بڑا آپ نے نام کمایا اور شاندار مثال قائم کی. پھر وہی بات جو ہم کرتے ہیں ہیومن پاور کے حوالے سے, ہمارے ملک کے اندر آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہیومن پاور ہے اس کو اس طرح سے وہ پریویل کر رہی ہے, یا مزید ایسے اقدامات ہیں جن کو اٹھاتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان اگر اٹھائے تو پھر اس طرح کے جو ٹیلنٹ ہے وہ مزید آگے بڑھ سکتے ہیں؟ بالکل, حکومت کے ساتھ پچھلی دفعہ بھی جب ہم ملیشیا سے میڈل لے کے آئے تھے تب بھی اپیل تھی, اور اسپیشلی یہ ہے کہ میں اگر تھائی لینڈ سے بھی آئی ہوں تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے بچہ ان کا جو ہے وہ اسپورٹس کی طرف تھا, اور ڈسپلن ان کا بہت مینٹین تھا وہاں پہ, اور جو کہ بہت زیادہ مجھے اچھا لگا کہ ہمارے ملک میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ہر چیز ڈسپلن. ہم اگر بات کریں, ہم پیڈسٹرین پہ اگر تھے, ہم لوگ روڈ, ان کی پیڈسٹرین لائن نہیں تھی, ہم روڈ پہ چل رہے تھے, ہم سائیکلز چلا رہے تھے, بائکس پہ تھے, تو کتنی بار ہم نے دیکھا, ہم خود مڑے ہیں تو دیکھا ہے گاڑی ہے اس نے ہارن تک نہیں دیا, اور وہ بہت ڈسپلن اور لائن سے چلے ہیں, لوگوں کی قدر کر رہے ہیں. اس کے اندر اگر ہم نے دیکھا تو وہ دیکھا کہ بچپن سے وہ سپورٹس کی طرف آ رہے ہیں. بالکل. تو اگر ہماری حکومت ہمارے بچوں کو سپورٹ کریں اور وہ سپورٹس کی طرف لے کے آئیں تو ڈسپلن تو ہمارا, جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے ڈسپلن نہیں آتا, ہماری قوم جو ہے وہ زیادہ آگے نہیں بڑھتی ہے. ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, سکلز ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں سکلز اور ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, نو ڈاؤٹ. اگر میں انٹرنیشنلی وہاں پرفارم کرتی ہوں تو اس کے اندر وہ یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو بچے ہیں یہ تو 24-25 میں ریٹائر ہو جاتے ہیں, اور آپ کے پلیئرز ماشاءاللہ ابھی تک کھیل رہے ہیں. یہ ریٹائرمنٹ کی ہماری جو ہے ایج ہوتی ہے. ایک یہ نیگیٹو پوائنٹ میں بھی آتا ہے اور پلس پوائنٹ میں بھی آتا ہے کہ پاکستانی جذبہ اور جنون رکھتے ہیں کہ وہ اس ایج تک بھی کھیل رہے ہیں اور میڈل لا رہے ہیں. بالکل. تو اگر حکومت سپورٹ کرے ہمیں تو ہم 25 تک ہم اولمپکس میڈل لے کے آ جائیں. بالکل. اور میرے نہیں خیال سے اس کے بعد سپورٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے سنبل, آپ مجھے یہ بتائیے گا, آپ کا کیا مطالبہ ہے, حکومت کس طرح سے سپورٹ کرے وہ نئی جنریشن یا وہ بچیاں جو کہ اس سائٹ پر آنا چاہتی ہیں, اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, ان کو کس طرح سے سپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اکیڈمیز مزید قائم کرنے کی ضرورت ہے؟ اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کا جو یہ کردار رہا ہے, جو آپ کی یہ جرنی رہی ہے, اس میں حکومتی سطح پر آپ کو کتنی سپورٹ ملی ہے؟ اچھا, اگر میں اپنی جرنی کی بات کروں تو اس میں ایز اٹ از کوئی حکومت کی سپورٹ نہیں رہی ہے. وہ ہم نے اپنے آن پہ کیا یا پھر پرائیویٹ کمپنیز سے ہم نے جو ہے اسپانسرز لے کے کیا ہے. یا اپنی جو اسٹڈی ہے وہ میں نے HEC سے کی ہے. ہاں, اس میں یہ پلس پوائنٹ ہے کہ ہماری اسٹڈی جو ہے وہ HEC کی طرف سے 100% اسکالرشپ ہے, اور 18 ایئرس کی ڈگری ہم دونوں نے کی ہے, MBA کی ابھی میری چل رہی ہے.
تو اس میں یہ ہے. اور باقی جو ہم انٹرنیشنل لیول پہ جب ہم کھیلنے جاتے ہیں, پاکستان کا نام بلند کرتے ہیں, پرچم لہراتے ہیں پاکستان کا, تو اس میں یہ ہے فخر کی بات یہ ہوتی ہے کہ عوام بہت سپورٹ کرتی ہے, ہمارا میڈیا بہت سپورٹ کرتا ہے, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتی جس طرح سے کرنا چاہیے ہمارے ایتھلیٹس کو, ہماری نیو جنریشن کو, ہماری جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں عوام ہیں, جو بچے کھیلنا چاہتے ہیں, جو بچیاں کھیلنا چاہتی ہیں اسپیشلی. میں کہتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں فیمیلز کے لیے بہت زیادہ کر رہی ہیں, لیکن اسپورٹس کی فیلڈ میں انہیں کرنا چاہیے اور زیادہ کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ ان کے لیے جو ایتھلیٹس اپنے آن پہ بن کے, جن کو کوئی اس طرح سے سپورٹ نہیں ہے, وہ اپنے آن پہ کر کے جا کے میڈلز لے کے آ رہی ہیں, ان کے لیے یہ اسپیشل کرنا چاہیے. اور باقی یہ کہ اگر میں اکیڈمیز کے حوالے سے بات کروں تو ہم دونوں نے مل کے یہ جو ہے وہ قدم لیا, ایک اسٹیپ لیا ہے فیمیلز کے لیے. ہم ٹی ایس فٹنس پہ بھی جو ہیں وہ فیمیلز کی امپاورمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں, سیلف ڈیفینس کی کلاسز دیتے ہیں وہاں پہ فیمیلز کو, اور اپنا بھی ہم نے کلب کیا ہے, اس میں ہم اپنی بھی ٹریننگ کرتے ہیں. اور ابھی جو ہے منڈے کو ہماری فائٹ بھی ہے, ہماری جو ہے وہ G3 کا ایونٹ ہے, وہ بھی میں بتاتی چلوں کہ ہمارا ہوم گراؤنڈ میں ہو رہا ہے, ہمارے لاہور میں جنا اسٹیڈیم میں ہمارا G3 کا انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہو رہا ہے تائیکوانڈو کا. اس میں بھی ہمارے حوصلے الحمدللہ سے بہت بلند ہیں, اور اس میں بھی ہم لوگ اپنی بھرپور کوشش کریں گے. اسی طرح سے دیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا طیبہ, آپ کیا سمجھتی ہو فیوچر میں آپ کا کوئی ایسا پلان ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہم نے ظاہر ہے ایسے دیکھا جتنے بھی ہمارے ایتھلیٹس ہیں یا ہمارے بڑے بڑے جو نامور پلیئرز ہیں, ان کو بچپن میں اپنے اس اڈلٹہڈ کے اندر وہ سپورٹ نہیں ملا گورنمنٹ کی طرف سے, وہ خود سے آگے آئے, جب کچھ بن گئے تو پھر گورنمنٹس کو یاد آیا, او اچھا اب تو بڑا نام بن گیا, بھائی پاکستان کا نام روشن کر کے آ گئے. ارشد ندیم بھی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے, اس کی بڑی ساری ایگزامپلز ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں ان کے ناموں سے اکیڈمیاں بنا دی جاتی ہیں یا تو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ. تو آپ کا اپنا کیا پلان ہے؟ آپ سمجھتی ہو کہ اگر آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہو آگے آنے والے دنوں میں ان فیوچر, تو آپ اس طرح کا کوئی اسٹیپ لوگی اور ایسی خواتین خاص طور پہ جو اس فیلڈ میں آگے آنا چاہتی ہیں ان کے لیے کام کرو گی؟ بالکل, ہم لوگ جو ہیں کلب جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں آگے, اور اسپیشلی جو سب سے زیادہ میری ایفرٹ ایز این کوچ جو ہے, میں ورلڈ کھروگی کوچ ہوں اور تائیکوانڈو کی لیول 1 جو ورلڈ لیول پہ کوچنگ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو میرا اسٹوڈنٹ ہے وہ سب سے پہلے سنبل فاطمہ ہی اسٹوڈنٹ ہے, جس کو اسپیشلی میری ابھی ایم ہے کہ میں نے تو اولمپکس کھیلنے جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ. اچھا, تو اس کو ساتھ میں لے کے جانا ہے اور اس کو پرفارم کروانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بچوں پہ ایفرٹ کر رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ میں نہیں کھیل پاتی تو سنبل کھیلے, اگر سنبل ہے اس سے آگے اور اسٹوڈنٹس ہو وہ جائیں, کیونکہ یہ تو پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے. ہم دل میں یہی عہد ہے کہ پاکستان کا نام روشن ہو. کوئی بھی پلیئر اگر جیت کے آتا ہے تو دل کی گہرائیوں سے ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور وہ ارشد ندیم صاحب کے ساتھ جو ہوا, اس کے ساتھ ہم لوگ وہیں تھائی لینڈ میں تھے, تو ہمیں بہت افسوس ہو رہا تھا جیسے ہماری عوام جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہی تھی. اس پہ میں نے بھی بہت زیادہ ریئیکٹ کیا, سنبل نے ریئیکٹ کیا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اچھا ایگزیکٹلی طیبہ, سنبل یہ بڑی زبردست بات آپ کر رہی ہیں. شمائلہ میں یہاں پہ ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمارے پلیئرز ہیں نا, اور ہار جیت تو حصہ ہے, ہمارے بھی ڈیز ہوتے ہیں, ہم کبھی بہت اچھا پرفارم کر پاتے ہیں, کبھی ہم اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے. سو وی آر ہیومن, اور ہیومن ایررز بھی بڑے سارے ہوتے ہیں. تو کم از کم جو ہمارے عوام ہے نا, ان کو اپنے غصے کو ذرا قابو میں رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی ماضی بھی تو اتنا اچھا گزرا ہے. کامیاب جب ہماری ٹیم ہو جاتی ہے تو ہم بڑا خوش ہوتے ہیں, ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں, لیکن اگر کبھی ہار جاتے ہیں تو پھر ہم ان پر بڑی تنقید کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہار اور جیت تو کھیل نہیں, ہر میدان میں زندگی کا اہم حصہ ہوتا ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. سنبل اور طیبہ, احمد حسن عربی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب, ابھی حالیہ اگر ہم حالات کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جس طرح سے معاہدے کر رہا ہے, خاص طور پر وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حالیہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے جس میں پاکستان, سعودی عرب اور ترکی شامل ہے. کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے؟ یہ دیکھیں بہت بڑی کامیابی ہے. مڈل ایسٹ کے سارے پرابلمز آپ ابھی سے نہیں, پچھلے 70-80 سالوں سے بھی آپ دیکھیں تو جو بھی تھنکرز مڈل ایسٹرن گزرے ہیں, ٹرکش تھنکرز, بڑا اچھا انہوں نے کام کیا مڈل ایسٹ کی جیو پالیٹکس کے اوپر. ہر وہ شخص جو سینسیبل بات کرتا ہے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے متعلق, وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ مڈل ایسٹ کی پرابلمز کا سلوشن یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کا انڈیجنس انٹرنسک سیکورٹی ماڈل ہو. اور پچھلے 70-80 سالوں سے آپ جو مرضی کر لیں, جب تک آپ سینٹرلائزڈ انڈیجنس سیکورٹی اپریٹس نہیں لے کر آئیں گے, یعنی وہ لوگ جو سفر کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کی پرابلم سے, وہی مڈل ایسٹ کی سیکورٹی کو جب ڈیفائن نہیں کریں گے تب تک پرابلمز رہیں گی. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو معاملہ ورلڈ وار 1 کے بعد سے شروع ہوا, جس میں بیلفور ڈیکلیریشن, پھر سائکس پیکٹ اگریمنٹ, پھر اسرائیل کا بننا, پھر اس کے بعد اوسلو اکارڈز, کیمپ ڈیوڈ اکارڈز, یعنی تمام
وہ مراحل جس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ مڈل ایسٹ کے اندر سیکیورٹی پولیٹیکل سوشل ایکویژن کیا ہوگی, کہیں کسی کا فیصلہ مڈل ایسٹ میں نہیں ہو. اب 100 سال کے بعد یہ چینجز آ رہی ہیں کہ چاہے اسلام آباد کا MOU ہو یا پاکستان سعودیہ کا الائنس ہو یا پھر پاکستان سعودی عربیہ اور ترکیہ کا الائنس ہو, تو اب مڈل ایسٹ جو ہے اپنی حقیقت کی طرف اور اپنے سولوشنز کی طرف واپس جا رہا ہے. اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لینتھی پروسیس, یس, لیکن ڈائریکشن جو ہے مڈل ایسٹ کی وہ کلیئر ہو گئی ہے. سو یس, پاکستان کے لیے اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ بیکاز پاکستان کا دل دھڑکتا ہے پوری مسلم دنیا کے ساتھ, بیکاز پاکستان از اے ریجنل کنٹری. مڈل ایسٹ میں جو ہوگا اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اور افیکٹ پاکستان کے اوپر ہوگا. پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں, فار ایگزامپل TTP BLA کی آپ بات کریں یا ٹیررزم کی یہاں پہ بات کریں, تو ان کا کوئی نہ کوئی جو اسٹیمپ ہے اس ٹیررزم کی وہ وہی ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر بھی پرابلمز ہو رہی ہیں. وہیں سے یہ دہشت گرد ISIS وہاں پہ بھی ہے, یہاں پہ ISIS کا نام ISKP ہے. سو ایک ہولسٹک اپروچ جو ہے وہ پورے مسلم دنیا کے لیے آئے گی. پاکستان کے لیے نیشنل لیول پہ دیکھیں تو بہت امپورٹنٹ ہے, اور پوری مسلم دنیا کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اگین پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان نے اس الائنس کو, اس میڈیشن کو, پاکستان کے فیلڈ مارشل CDF نے جو ہے وہ ہی از امنگس دا مین آرکیٹیکٹ آف دس انٹائر سیکورٹی ایپریٹس. یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی ہسٹورک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس کا صرف امپیکٹ پاکستان تک محدود نہیں ہے, یہ پورے مڈل ایسٹ تک اس کے ریپرکشنز اور اس کا پازیٹیو امپیکٹ جائے گا. اور بائی ایکسٹینشن ٹرو دیٹ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, یہ بات آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لیکن جو ہماری دفاعی طاقت ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم اس کو اپنی سفارتی طاقت یا پھر معاشی طاقت میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیونکہ معیشت کی اگر ہم بات کریں تو آج بھی ہم اسٹرینتھن نہیں ہو سکے. ہم بار بار یہ ذکر تو کرتے ہیں کہ اچھی طرف گامزن ہے, صحیح سمت پر گامزن ہے, یہ اڑان بھر تو رہی ہے, لیکن اس میں اسٹیبلٹی کب آئے گی؟ جی دیکھیں, ساری چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں. پاکستان کے اندر جہاں فارن پالیسی مضبوط ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی کمپلیمنٹ کرتی ہے آپ کی فائنینشیل پالیسی کو, آپ کی انٹیگرل پالیسی کو. بھارت کی آپ یہ ہمارے ساتھ مثال لے لیں کہ اس نے جب پاکستان کے اوپر اٹیک کیا اور اس کے بعد جب پاکستان نے جواب دیا تو تھا تو یہ ایک فارن پالیسی کا معاملہ, اس کو اگر آپ اس لینس سے دیکھیں, لیکن اس نے ڈائریکٹلی امپیکٹ کیا بھارت کی نیشنل پالیٹکس کے اوپر. آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کیا اس کے بعد ہی تو کانگریس جو ہے وہ اس کو اسپیس ملی, بریدنگ اسپیس ملی, اور راہل گاندھی نے نریندر مودی اور اس ساری BJP کا جو غلیظ چہرہ بھارت کے اندر ہے اس کو لا کے واضح کیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ فارن پالیسی ڈومین میں کرتے ہیں اس کا امپیکٹ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو نیشنل لیول کے اوپر نہ ملے. اسی طرح پاکستان جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر فارن پالیسی میں اپنا نام پیدا کرے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا. ہاں, فارن پالیسی کے اندر جو بریک تھروز ہیں وہ ملٹری ڈپلومیسی کے تھرو آپ کو بڑی تیزی سے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن جب آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اس کو آتے آتے اس میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہوئے تھوڑا وقت لگتا ہے. سنبل اور طیبہ, آپ دونوں کے سامنے میں یہ سوال رکھوں گی, آج جشن آزادی ہے, پاکستان کا یوم آزادی ہے, کیا ایک پیغام آپ دینا چاہیں گی؟ پہلے سنبل اور پھر طیبہ اس کا جواب دیتے ہیں. جی سنبل. صرف یہ نہیں سیکھا ہے کہ میں نے میڈل لینا ہے, گولڈ میڈل لینا ہے. میں نے یہی سیکھا ہے کہ میں نے اپنے پرچم کو بلند کرنا ہے, میں نے اپنے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. اور یہ ہو سکتا ہے مسلسل جد و جہد سے اور ڈسپلن سے اور مسلسل ڈیڈیکیشن سے, اور مثال بن کے جیے اور اپنی موٹیویشن خود بنے, کبھی بھی گیو اپ مت کریں. صحیح ہے. اچھا طیبہ, اسی سوال کا جواب آپ بھی دیجیے گا کہ آج کے دن کے حساب سے, آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا ایک اہم پیغام ہے جو کہ دینا چاہیں گی؟ ڈسپلن تو وہ بتا رہی ہیں, آپ بھی بتا چکی, اس کے علاوہ. بالکل, دیکھیں ہمارے بڑے جو ہیں وہ جتنی جد و جہد سے پاکستان بنا چکے ہیں, اب وہ ہمارے حوالے ہے. جو یوتھ ہے ہماری ابھی ان کے حوالے ہے اس کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے, چاہے وہ ایتھلیٹس ہوں, چاہے وہ سویلین ہو, چاہے وہ کسی رول کے اندر بھی ہیں, وہ انہوں نے پریزنٹ کرنا ہے پاکستان کو انٹرنیشنلی. اور ہم نے ہی چینج لانا ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوئے ہیں, اور صرف آزادی کا دن ایک دن کا نہیں ہوتا, یہ پاکستان ہماری ذمہ داری ہے. صرف اس کو ایک دن میں منا کے نہیں کرنا. اور جیسے سنبل نے کہا, جیت ہار میٹر نہیں کرتی ہے, میٹر کرتا ہے آپ کا ڈسپلن, آپ کا میٹر کرتا ہے کہ آپ نے اچھا پرفارم کرنا ہے. آپ جب کہیں باہر جاتے ہیں تو آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہر ایک مرحلے پہ, صرف میدان کے اندر نہیں, اس کے باوجود باہر بھی. وہاں پہ آپ جو شو کرواتے ہیں, جو آپ جس طرح بات کرتے ہیں, جس طرح چلتے ہیں, وہاں سب کچھ نوٹ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک پاکستانی ہے. اور الحمدللہ
ہم پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور آپ سب بھی روشن کر سکتے ہیں اور ہم پاکستان کو بہت بلندیوں پہ لے جا سکتے ہیں۔ سنبل اور طیبہ، ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، جس طرح سے آپ نے نام روشن کیا ہے یقیناً وہ قابل فخر ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ صاحب، ان کو ویلکم کریں گے۔ بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے قمر زمان کائرہ صاحب، آج کے دن کی بہت بہت مبارکباد آپ کو بھی۔ لیکن ظاہر ہے آج کے دن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، سیلیبریشن بھی اپنی جگہ ہے، لیکن پاکستان میں بڑے سارے چیلنجز اب بھی ایسے ہیں جن کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے، جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان یور آسپیکٹ کیا آپ سمجھتے ہیں سب سے بڑا چیلنج اس وقت کون سا ہے جس کو فوری طور پر حل کیا جانا چاہیے؟ بہت شکریہ جی۔ آج ایک تو ساری قوم کو یوم آزادی مبارک۔ قومیں جب دیگر اقوام کے تابع ہو جاتی ہیں، ان کے مغلوب ہو جاتی ہیں، غلبے تلے آ جاتی ہیں، تو غلامی بڑی خوفناک چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے ہمیں نوازا۔ 14 اگست کے دن یہ ملک آزاد ہوا، اور آج پاکستان دنیا میں ایک آزاد ملک کے طور پہ موجود ہے۔ بہت سارے چیلنجز آغاز سے ہی تھے، باوجود اس کے کہ بہت سارے کرائسس سے ہم گزرے، لیکن آج بھی ان بحرانوں سے نکلتے ہوئے پاکستان پھر اپنی ایک بلندی کی طرف سفر کر رہا ہے۔ بہت سارے چیلنجز آج بھی ہیں۔ آج بھی ہمارا مسئلہ سب سے بڑا حکمرانی کا ہے کہ حکمرانی کیسی ہونی چاہیے۔ جی صحیح۔ ابھی تک ہم بہت سارے سوال وہ ہیں جن کو پوری طرح ایڈریس نہیں کر سکے، لیکن اگر ہم آئین کے اوپر چلیں، آئین کی حکمرانی کو یقینی بنائیں، تمام لوگ اور ادارے، پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر سکتا ہے۔ حالات نے پلٹا کھا کے پھر پاکستان کو ایک موقع فراہم کیا ہے، اور اس سے اچھا فائدہ ہم بہتر حکمرانی کے ذریعے اٹھا سکتے ہیں۔ جی۔ یہی پاکستان کا بہت سارا مسائل تو اور بھی بہت سارے ایجوکیشن کے ہیں، ہیلتھ کے ہیں، روزگار کے ہیں، اکانومی کے ہیں، لیکن یہ سارے بالکل۔ مسائل بیٹر گورننس سے ہی۔ سارا صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتی ہے، وفاق کی مضبوطی کی بات کرتی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج پاکستان میں صوبوں کے درمیان ہم آہنگی کتنی مضبوط ہے؟ اگر صوبوں میں ہم آہنگی ہوتی اور اختلافات زیادہ نہ ہوتے، آپس میں کچھ دوریاں کم ہوئی ہوتی، تو یہ جو بنانے کی اور نئے صوبے بنانے کی اور بہت سارے صوبے بنانے کی تجویزیں چل رہی ہیں یا بحثیں چل رہی ہیں، یہ کیوں چلتی؟ اچھا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا سندھ اور خصوصاً کراچی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آزادی کو جس طرح سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد جو بنیادی سہولیات ہیں شہری ان کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے، ہم خود بھی دیکھتے ہیں روزانہ کی بیسس پہ ایسی خبریں بھی ہم چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ہے تو اس کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، بنیادی سہولیات تو کسی شہری کو بھی اس طرح پاکستان کے اندر عام شہریوں کو نہیں مل رہی۔ وہ صرف کراچی نہیں ہے، حیدرآباد بھی ہے، وہ لاہور اور ملتان بھی ہے، وہ پنجاب کا رورل اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا رورل ایریا۔ سو یہ کہنا کہ کراچی اور لاہور کو ہی کمپیریزن کریں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کراچی میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بے پناہ دولتیں ہیں، اور بہت سارے ایریاز وہ ہیں جہاں پہ بچے سارے اسکول نہیں جا سکتے، ہیلتھ کی پراپر فیسلٹیز نہیں ہیں۔ ایک ترقی کرتے ہوئے ملک کا ایک بہت تیزی سے پھیلتا ہوا شہر، جس میں بہت ساری irregular آبادیاں بنی ہوئی ہیں، اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جن وسائل اور توجہ کی ضرورت ہے وہ بھی نہیں دی جا رہی، اور بہت بڑے چیلنجز مزید سر اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کہا جائے کہ باقی ملک میں سب اچھا ہو گیا، صرف کراچی رہ گیا، تو قائرہ صاحب آپ نے مسائل کا ذکر کیا ہے، اگر ہم نوجوان کی بات کرتے ہیں پاکستان کے تو بے شمار مسائل کا وہ شکار ہیں۔ آپ کے خیال میں انہیں معاشی طور پر مضبوط کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور فوری طور پر کن اقدامات کو کرنے کی ضرورت ہے؟ گورنمنٹ اگر اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی، اپنے نوجوان کو روزگار دینے کا واحد ذریعہ تو اکانومی چلے گی، اکنامک کا پہیہ چلے گا تو روزگار کے مواقع کھلیں گے۔ اسی طرح دیگر ممالک کے اندر روزگار کے ذرائع ہیں، وہ بھی حکومت کوشش کر رہی ہے ہماری اسکلڈ جو لیبر ہے یہ باہر جا سکے۔ اور یہ یاد رکھیے، دنیا ساری میں ہی نوجوانوں کی تعداد بڑی ہے، ہم کیونکہ آبادی میں بڑے ہیں، اور بڑی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک ایسٹ بھی ہے اور ایک چیلنج بھی ہے۔ اس وقت جو آبادی ہے وہ کوئی 25.5 کروڑ کی یا 26 کروڑ بھی لوگ گنتے ہیں، اور اس میں یوتھ کی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن
हम कोई 3% से जायद रफ्तार से अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं यूरोप के जिनके बराबर हमारी आबादी हर साल बढ़ती है। यानी अगर 25 करोड़ भी आबादी गिनी जाए और 3% के हिसाब से भी बढ़े तो 75 करोड़ तो हम 75 लाख तो हम हर साल इसमें ऐड कर रहे हैं। ये बहुत खौफनाक सूरत भी है, एसेट भी है और बहुत बड़ी लाइबिलिटी भी। अगर हम इस एसेट को हम प्रॉपर चैनलाइज कर सके, इसको एजुकेट कर सके, इसको स्किलफुल बना सके, तो हम दुनिया की बेरोजगारी में कमी कर सकते हैं। दुनिया की मंडी में जाके अपने लिए, अपने मुल्क के लिए रोजगार कमा सकते हैं और मुल्क के अंदर भी बेशुमार जराए जो हैं वो पैदा किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट की जॉब्स कोई बहुत ज्यादा नहीं दी जा सकती, प्राइवेट सेक्टर ही चल के रोजगार साहब, आपका वक्त बड़ा कीमती है, यकीनी तौर पे हमारे साथ आप मौजूद हैं। मैं ब्रेक की जाने भी जाना है, बस लास्ट ही मुझे ये बता दीजिएगा, वैसे तो हुक्मरान बड़े सारे सवाल, बड़े सारे वादे और दावे करते हैं, लेकिन आज के दिन की मुनासिबत से आपको अगर एक वादा करने का मौका मिले जो आप नौजवान से करें, उसको फुलफिल भी करें, तो वो क्या होगा? मैं नौजवान नस्ल से वादा नहीं करूंगा, मैं नौजवान नस्ल से सिर्फ ये ख्याल का गुजारिश करूंगा कि इल्म हासिल करो, अपने वक्त के ऊपर मेहनत करो, हुनर हासिल करो। सारी कौम के हर फर्द ने सियासत नहीं करनी होती, सारी कौम के हर फर्द ने मजदूरी नहीं करनी होती, और नौजवान आप असासा हो, लेकिन दुनिया के अंदर थोड़ी सी बात सुन लेना जो जी वाले होते हैं उनकी भी अपनी एक अहमियत है। बरतानिया से लेके अमेरिका तक जहाँ देखेंगे वहाँ पे जो आपकी लीडरशिप के लेवल की, वहाँ पे बहुत सारे आपको सफेद बालों वाले मिलेंगे। यूथ नहीं, यूथ कल का हुक्मरान, कल का लीडर, कल का कारोबारी, कल का ब्यूरोक्रेट है। आज उसे अपने हुनर हासिल करने हैं, आज उसे इल्म हासिल करना है और अपनी फिक्र को तब्दील करके कौम को यकजाई की तरफ, कौम को एक यकसुई की तरफ लेके आना है, इस तकसीम की तरफ नहीं, गाली गलौज की नहीं, इस मीडिया के एक बेहतर इस्तेमाल की तरफ लेके जाना है, गाली गलौज का जरिए बनाना। कायरा साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आदिल, तकरीब का अहवाल तो हम सब ने देखा, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो जिस तरह से भी हम बात भी कर रहे थे कि वो जो बचपन वाली 14 अगस्त हुआ करती थी, 14 अगस्त आ रही है जी, 14 अगस्त आ रही है, क्या अब भी वो वाली खुशी, उस तरह का एक एहसास होता है या चीज़ें वक्त के साथ तब्दील हो जाती हैं? जो पाकिस्तानियत है वो तो वही रहती है, लेकिन मनाने का अंदाज़ बदल जाता है। ज़माने के अंदाज बदले, नए साज हैं, राज बदले नहीं। खिलत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। बीच में एक छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं ज़रा माजरत चाहता हूँ, लेकिन अब जवानों को पीरों का उस्ताद करने का जो है ना वो ज़माना है। और बात यह है कि हर दौर के अपने तकाजे होते हैं, ज़रूरतें होती हैं। हमारे दौर में गैजेट्स नहीं थे, देखें कार्ड शादी के आते थे, हार्ड कॉपीज़ आती थी। आज जो है वो व्हाट्सएप पे आपको शादी का इनविटेशन आता है। इसी तरह सेलिब्रेशन के जो मोड हैं वो चेंज हो गए हैं। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, डिजिटल एरा में जो है वो अब हम हैं, तो इसी तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। और अभी जब मैं यहाँ स्टूडियो आ रहा था तो थोड़ी देर पहले मेरे बेटे ने, जो जैन जी है, उसने मुझे बताया कि बाबा मेरा एक दोस्त है जो सेलिब्रेशन को मानता नहीं था ना कि भाई 14 अगस्त क्या है, ये वो बोरिंग एंड ऑल, ये इस तरह की बातें बच्चे करते हैं आजकल अनफॉर्चुनेटली। तो उसने कहा कि आज कल वो मुझे कह रहा था रात को, जो ज़ाहिर इवेंट हुआ देख रहे होंगे सब टीवी पर और सोशल मीडिया पर भी, तो वो कह रहा है कि बड़ा मज़ा आया वो देख के सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस की। और उसने कहा कि अब तो मैं भी 14 अगस्त मनाऊंगा। तो कह रहा है आज वो 14 अगस्त पूरी एहतमाम के साथ मना रहा है। तो देखिए क्राइसिस आता है, चीज़ें चेंज होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं ज़िंदगी में, ये पार्ट ऑफ लाइफ हैं। और मोड भी चेंज होते हैं सेलिब्रेशंस के। अब तो डिजिटल ईदी दी जाती है, अब तो डिजिटल सलामियाँ दी जाती हैं, आप डिजिटल जो है वो देख भी दे सकते हैं। तो ये तमाम सिनेरियो में आप सेलिब्रेशन, जो इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन है, वो भी अब डिफरेंट तरीके से मना रहे हैं। आप सड़कों में निकले ना निकले, लेकिन आपको सोशल मीडिया के थ्रू नज़र आ रहा है कि लोग मना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक्साइटमेंट का मोड चेंज हुआ है, एक्साइटमेंट वैसी है। और जाहिर है कुछ फ़र्क पड़ता भी है, क्योंकि एक ज़माना होता है कि जब आप कभी कभी बहुत ज़्यादा पेट्रियोट हुए होते हैं, कभी कभार थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट होती है। लेकिन मेरा मानना ये है मारो कि कंट्री के साथ कमिटमेंट आपकी हमेशा एक जैसी रहनी चाहिए। लोगों से आपकी कमिटमेंट तब्दील हो सकती है, लेकिन कंट्री के साथ आपकी कमिटमेंट शुड रिमेन द सेम। और उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि हमें ये तब्दील हो बिल्कुल। और जो पहले ज़माने में जिस तरह से मनाते थे, अब ये दौर है, आइंदा आने वाले 10 से 20 सालों में खुदा जाने किस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन जज्बा हुब्बुल वतनी वैसा ही होना चाहिए।
ہمارا آپ سے میرا سوال ہے، آپ یہ بتائیے گا، آپ اے آئی ایکسپرٹ ہیں، ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے ہم پاکستان کی آزادی کو آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اے آئی کس طرح سے قومی شعور کو اجاگر کرنے میں، جذبہ حب الوطنی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے؟ Actually, first of all, thanks for having me here. Secondly, آپ کا جو کویشچن ہے بہت ریلیونٹ ہے، کیونکہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو جب کسی کو انڈیپینڈنس ڈے کی مبارکباد دینی ہوتی تھی تو وہ لائیو ویڈیوز اپنے کیمرے سے بنایا کرتے تھے، بٹ اب جو ہیں لوگ جا کے چیٹ جی پی ٹی یا ڈفرینٹ ویڈیو ٹولز یوز کر کے اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بنا لیتے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں لوگوں کو کافی حد تک سست تو کر دیا ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو اے آئی اور جب ہماری نیشنل لیول پہ ریپرزنٹیشن کی بات آتی تو میرا خیال ہے کہ الحمدللہ ہم اس وقت بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ انٹرنیشنلی. میں خود بھی جا کے ریپرزینٹ کر چکی ہوں پاکستان کو، اینڈ آئی تھنک کہ اور بھی لوگوں کو اس میں بالکل آگے بڑھنا چاہیے. اور کیونکہ آج انڈیپینڈنس ڈے ہے، ہم آزاد ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آزاد سوچ کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہو یا کوئی بھی دوسری فیلڈ ہو. ایگزیکٹلی. احتشام صاحب، سوری آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا. میں تو آج یہ نہیں جاننا چاہوں گی کہ پاکستانی آج کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، آل دیٹ. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو آپ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے تھے اس دن کو؟ آپ کے گھر میں کیا ہوا کرتا تھا؟ دوست یاروں کی محفلیں سجتی ہوں گی یقینی طور پہ. اور کیا وہ پرانے دوست جو بچپن کے دوست تھے وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ ابھی تک کچھ ایسے دوست ہیں جو بچپن سے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی جوانی بھی ساتھ اور بڑھاپا بھی ساتھ اور جئیں گے مریں گے ساتھ؟ جی مانو آپ نے سوری احتشام صاحب سے جو سوال پوچھا ہے اس انداز سے پوچھا ہے کہ جیسے آپ کو 1947 سے پہلے کی داستان سے ہیں، یہ بھی اسی دور کے پرانے دور کے بھی. جی پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا. وہ گھما پھرا کے بات کیوں کرتے ہیں جو سیدھی میرے پہ ہی آ جاتی ہے. اچھا دیکھیں، اس میں آپ ہم سب کے فیوریٹ ہیں نا. دیکھیں بنیادی سوال اس وقت جو آپ پوچھ رہی ہیں نا، کیونکہ بچپن کا زمانہ دیکھیں، کالج یونیورسٹی کا زمانہ دیکھیں طریقہ کار ڈفرینٹ تھے. لیکن اب میں جو مجھے اچھی بات لگتی ہے کہ جی اب لوگوں کو بڑا شدت کے ساتھ یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ آزادی کی قیمت کیا ہے، یہ جشن آزادی منانا کیوں ضروری ہوتا ہے. یہ ایک میسیج آف وننس آپ دنیا کو بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ آزادی بڑی مشکل سے حاصل کی تھی اور اس کو ہم پریزرو کریں گے. دیکھیں اب دوسری طرف کچھ اور بھی چیزیں ہیں، خالی یہ کچھ منا لینا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کل کی تقریب، آج کی تقریب اور پورے ملک میں اچھی بات جو مجھے لگی ہے کہ سارے اختلافات بلا کے قوم، سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی، ہمارے ادارے، میڈیا ہمارے، یہ سب ایک طرف کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آج کا دن بڑا اہم ہے. اس حوالے سے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کیا وہ ہم کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب وہ مجھے بات یاد آتی ہے معروف جو ہم اکثر ایسے موقعوں پہ کہتے ہیں، لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ اے قائد ہم آپ سے شرمندہ ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں کہ جس بندے نے ہمیں ملک بنا کے دیا، کتنی محنتوں سے بنا کے دیا، دنیا نے آزادی حاصل کر کے لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے، ہم کیوں ابھی تک یہیں پھنسے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا قوموں کی زندگی میں 80 برس 75 برس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لانگ وے ٹو گو، لیکن کہیں نہ کہیں تو بگننگ ایسی شروع ہونی چاہیے کہ دنیا کمیونٹی آف نیشن میں ہم بھی سر اٹھا کے دیکھیں. دیکھیں کچھ چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہیں جس کو میں کہتا ہوں اللہ کی طرف سے سیدھی سیدھی آئی ہیں. یہ جس طریقے سے مارکا ایک میں ہندوستان سے ہم جیتے، آج ہندوستان جتنی آئسولیشن کا شکار ہے وہاں پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کا ڈپلومیٹک پروفائل اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ آپ ان سے جا کے بات کریں. تو دیکھیں یہ اللہ نے ہمیں یہ ایک بہت بڑا نوازا اس چیز سے. پھر جس طریقے سے ایران اور امریکہ کی لڑائی میں ہم بیچ میں آئے اور پھر ہماری بات سنی جا رہی ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے شہباز شریف صاحب آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے کیپٹل کے ساتھ ایک فون کال پہ ہوتے ہیں اور پاکستان کی بات سنی جاتی. یہاں تک تو بہت اچھا ہے. لیکن اگلی بات جو ہے کہ جی 80 برسوں میں جو ہمیں کر لینا چاہیے تھے وہ کہاں پہنچ پائیں کہ نہیں پائے. میرا خیال ہے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. وہ اکثر جملہ قائد کا یونٹی فیتھ ڈسپلن، نہ یونٹی نہ فیتھ نہ ڈسپلن، اس کی بنیادی وجوہات میں سے یہی ہیں کہ ہم اصل سبق بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے سیلیبریٹ کرنا بہت اچھی بات ہے، یاد کرنا اس دن کو بہت اچھی بات ہے، لیکن بنیادی مقاصد معروف جو میرے خیال ہیں ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے، دیکھیں نا اگلے دن کتنا شور ہوا جب ہمارے انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ جی ہر چیز کولیپس ہو گئی ہے، ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کتنا شور ہوا. اب بات تو یہ ہے، بات تو سچ ہے لیکن بات رسوائی کی ہے. اب سارے لوگ بیٹھ کے سوچیں گے بھائی انف از انف. ہمیں اپنے دوست دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں معروف کہ ایک تو ہمارے ملک کے اندر یہ باتیں ہوتی نا، 3 ملکوں نے خاص طور پہ سعودی عرب، ترکی
चाइना जो हमें वो मैसेज देते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, प्रोफाइल आपका बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन आपके इंटरनल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आपको अपनी इकोनॉमी की तरफ तवज्जो देनी होगी, बिजनेस की तरफ तवज्जो देनी होगी। मेरा ख्याल है ये सेलिब्रेशन के साथ साथ इस दिन हमें ये सोचना चाहिए कि क्या नई बिगनिंग हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। छोटे बिल्कुल, और करना चाहिए भी। बांग्लादेश का टका जो है ना हमसे ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा आदिल, अभी जैसे एक और चीज़ है, मैं ज़रा जी मैं ज़रा एहतशाम साहब की बात पे थोड़ा सा, वैसे बड़ी संजीदा बात की उन्होंने। वाकई हमें जो करारदाद मकासद से लेके आज तक की पाकिस्तान की हिस्ट्री है, उसमें जो हमारे मकासद थे हम उनको मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बेहतर भी हुआ है, सब कुछ ख़राब नहीं हुआ। कई एतबार से हमने बहुत कुछ अचीव भी किया। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी 60 की दहाई में भी बहुत अच्छी थी, 70 की दहाई में भी कुछ मामलात आ गए, लेकिन अब हमें फिर दिखता है कि फ़ॉरेन पॉलिसी हमारी बड़ी ज़बरदस्त जारी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है। इसी तरीके से एक शाम साहब तो खुद इकॉनमी पर एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारी ठीक है मईशत ठीक नहीं है, बुरी है, लेकिन स्टेबिलिटी ज़रूर आई है। जिस तरह हम डिफ़ॉल्ट होने की बात डेफिनेटली ठीक है, अब हमें टेक ऑफ करना है, अब हमें पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाना है। ज़ाहिर है उसके लिए नए साज, नए राग, नए अंदाज चाहिए होंगे। ये पुराने तरीके से काम नहीं होगा। लेकिन वो जो शेर उन्होंने सुनाया ना ऑन लाइटर नोट, ये जो अभी उन्होंने कहा है ना कि लेकिन वो पूरा शेर परवीन शाकिर का ये है कि उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस एक ही बात अच्छी है मेरे हर जाई की। तो बात ये है कि सर वो लौट के वापस भी आ जाता है हर जाई। मैं आदिल आपको बताऊं, मुझे फैज़ साहब का एक शेर बड़ा पसंद है। मेरा ख्याल है वो हमारी हर सिचुएशन में फिट होता है। वो शुमायरा मारूफ वो कहते हैं कि हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे लादवाना थे। शायरी की महफिल सज रही है भाई। बात कर दी कि जितनी हुकूमतें थीं वो बहुत कुछ कर सकती थी, और हमारे जो दुख थे लादवा नहीं थे, हम मैनेज कर सकते थे, नहीं किया। देखिए अपनी गलतियों का इतराफ़ करना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर वक्त हम सर उठा के चलते रहें बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है इस दिन ऐद करने की ज़रूरत है। कभी क्या हर साल हम इसी तरह ही हैं कि जी एक दिन मनाएंगे झंडे। बिल्कुल। एहतिशाम साहब आपने भी शेर पढ़ा, आदिल ने भी पढ़ा, तो एक लाइन मुझे भी याद आ रही है कि पैवस्ता रख शजर से उम्मीदें बाहर रख। इस पर हम चल रहे हैं। आदिल हमें ये बताइएगा, आजकल की अगर हम नौजवानों की बात करते हैं तो लेकिन आज मुझे लग रहा है एहतिशाम साहब, लेकिन मुझे लग रहा है आज एहतिशाम साहब इस मूड में है कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। लेकिन मैं एक और मैं तो कह रहा हूँ कि अंदर ही रखें, क्योंकि खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये जवान ही टेक ऑफ कराएंगे पाकिस्तान को। भाई क्या बात करें। आज हमारे गवर्नर साहब आज क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी जेनजी, हम जेनजी नहीं, हम शाहीन हैं। सुना दूं जी सुनाए। एक शेर सुना दूं। वो ये था, वो कहते हैं कि पिछले बरस भी बोई थी लफ्जों की खेतियां, अब के बरस भी इसके सिवा कुछ नहीं किया। वाह। हर साल अब वादा करते हैं, लेकिन हर साल अगला साल आता तो पता चलता है हमने कुछ नहीं। आदिल आप कुछ इरशाद करेंगे इसके जवाब में? अर्ज करूंगा, मैं इंतहाई अदब से, हमारे उस्ताद भी हैं शाम साहब, लेकिन इंतहाई अदब से कि जो सेलिब्रेशन का डे होता है ना, शादी वाले दिन जो है ना वो ख़ानदान के झगड़े डिस्कस नहीं करने चाहिए। शादी वाले दिन जो है वो सब चीज़ें बुलाकर खुशी से एंजॉय करना चाहिए। और 15 अगस्त से जो है वो दोबारा वो शिकवे शिकायत शुरू करना। मुझे ये लगता है कि हमें 14 अगस्त वाले दिन सेलिब्रेशन का डे है, पूरी दुनिया की कौमों में बड़ी बड़ी, लेकिन आज अहद करने का भी दिन है। हाँ, अहद वफा करने का दिन है, अहद जफा करने का दिन है, अहद मोहब्बत करने का दिन है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज चूँकि सेलिब्रेशन का दिन है, तो मेरी नाकिस राय ये है, मैं वैसे विद ऑल रिस्पेक्ट ही इज़ एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि बहुत कुछ हमें करना है, बहुत आगे जाना है। मैं ये कहता हूँ कि हमें बड़ी मुश्किल से खुशियाँ मिलती हैं, छोटी सी खुशी है जिसको हमें मेरा ख्याल है सेलिब्रेट करना चाहिए। ये वो दिन है जिस दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल का ख्वाब, लियाकत अली खान की स्ट्रगल, सर सैयद अहमद खान की स्ट्रगल, और ऐसे कई बड़े जोमा की स्ट्रगल जो है वो रंग लाई थी। ये तो हमने अपने कारनामों से इस मुल्क का ये हाल कर दिया। बिल्कुल आदिल आप सही कह रहे हैं, और आप यकीन करें मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं ना इस वक्त जरूर आज इस दिन को जरूर सेलिब्रेट करना। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे परवीन शाकिर और कतील शिफाई की कोई एक महफिल है जिसको बैठ के एंजॉय करी हूँ। दोबारा भी आती हूँ आदिल आपकी तरफ। मुझे आपसे एक पॉइंट है ना, वो जेनजी वाला जो स्टेटमेंट है ना, वो मुझे थोड़ा सा खल रहा है, उस पर मुझे बात करनी। लेकिन हमारा
پہلے میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. اب جس طرح سے ظاہر ہے ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ چیزوں میں تبدیلیاں آئی ہیں اور آپ تو خود اے آئی کی ایکسپرٹ ہیں, چیزوں کو کس طرح سے تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں, اور ہم واقعی میں وہ والی نسل ہیں جس نے کارڈ سے لے کر کہ ہم وہ ڈاک آتا تھا, کارڈ آتا تھا اور پھر یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں, اور وہاں سے ہم نے پھر ڈیجیٹائز ہونے تک کا سفر کیا ہے کہ آج ہم اتنی دور بیٹھ کے بھی ایک میسج کر دیتے ہیں, کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے وہ آپ بنا کے پیش کر دیتے ہیں. تو ایک تھی ورچوئل کی دنیا, اب ایک آ گئی ہے اے آئی کی دنیا, یعنی ورچوئل کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. جو آپ تصور کرتے ہیں, جیسا آپ اس پہ پرومپٹ ڈالتے ہیں, اے آئی آپ کو ایگزیکٹلی وہ بنا کے دیتا ہے. تو آپ کس طرح کی تبدیلی آپ دیکھتی ہیں, اور پاکستان میں کس طرح سے اس ٹیکنالوجی کو مزید اس فیلڈ کو اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, کیونکہ آج جو ہے وہ اتنا ڈیفینیٹلی خوشی کا دن ہے اور سیلیبریشن کا دن ہے, تو میں بالکل ریلیٹ کرتے ہوئے بات یہاں سے کروں گی کہ جب ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے, انسان کے آپس میں انٹریکشنز اور ان کے کنیکشنز جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں, کیونکہ ہم نے آٹومیشنز اور ایجنٹس کو ہم آگے لے کر آ چکے ہیں, رائٹ. لیکن ہیومن ان لوپ از مینڈیٹری. ایون یونیسکو کا ایک ایتھیکل فریم ورک ہے, وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہیومن ان لوپ از مینڈیٹری. اینڈ ریسنٹلی آئی روٹ اے بک, اور میں نے پبلش بھی کیا ہے ہیومن اے آئی کولیبریشن کے اوپر. اور اس طرح کی چیزوں کو ہمیں بالکل مد نظر رکھنا چاہیے, کیونکہ ہم جتنے بھی ڈیجیٹلائز ہو جائیں, جتنی بھی ہم اے آئی کی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی آر ہیومن. اور آپ کو خوشی تبھی ملتی ہے جب آپ ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے, اس کو حق کرتا ہے, اس کو فیل کرتا ہے, اور پھر آپ چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر وہی بات جو میں نے بھی اسٹارٹ میں بتائی کہ جی آپ اے آئی سے ویڈیو یا امیج جنریٹ کر لیں گے تو آپ خوشی خوشی لگا تو دیں گے, لیکن جب اگر آپ اس کو نیچرلی خود سے وہ ویڈیو بناتے اور لوگوں کو بولتے کہ جی ہیپی انڈیپینڈنس ڈے, آپ سب کا آزادی مبارک ہو, اس چیز میں اور وہ اس فیک چیز یعنی جو ایک آرٹیفیشل چیز ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو جیسے آپ نے بات کی کہ جی بالکل ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو اپنے سامنے جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتے ہوئے دیکھا ہے, تو ہم اور بھی بہت ساری چیزیں اس کو ٹرانسفارم ہوتے ہوئے دیکھیں گے. لیکن ہمیں اس بات کا ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کا انسان سے انٹریکشن کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کو اصل خوشی اسی چیز سے ملتی ہے. اور انسان کیوں کہ اشرف المخلوقات ہے, تو آئی تھنک کہ ڈیفینیٹلی جب اللہ پاک نے خود کہہ دیا کہ وہ اشرف ہے تمام مخلوق کے اعتبار سے, تو پھر آئی تھنک وی ہیو ٹو کنیکٹ ود ایچ ادر آل دی ٹائم. اچھا عادل, میں ایک سوال یہ لینا چاہ رہی ہوں. مجھے بڑے دیر سے جب سے میں نے یہ سارٹ سنا اور یہ دیکھا, مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے, ظاہر اختلاف رائے کا تو سب کو حق ہے. جو ہمارے گورنر سندھ نہال ہاشمی صاحب, وہ بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جینزی نہیں ہیں, ہم تو شاہین ہیں, اور جینزی توڑ پھوڑ کرتے ہیں, تو اس لیے نہ ہم کاکروچ ہیں نہ ہم جینزی ہیں. تو مطلب وہ کیا ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تھوڑا سا اس پر بات کیجیے گا کہ آج کے دن کے حوالے کہاں رہتے ہیں, کس بات کا تانا دیا انہوں نے ہمیں, تھوڑے سے آپ کی آواز کر دی. اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ انہوں نے یہ کہا کہ وی آر ناٹ جینزیز, ہم جینزی نہیں ہیں, ہم تو شاہین ہیں. اور جینزی چونکہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور ہم کاکروچ بھی نہیں ہیں چونکہ وہ احتجاج کرتے ہیں, سو ہم تو بھائی شاہین ہیں, ہماری تو اونچی اڑان ہے. وہ شاید کچھ کہنا چاہ رہے تھے اور وہ چلا کسی اور طریقے سے گیا. سو ویسے میں اگر ان کے سامنے ہوتا تو انہیں کہتا کہ اگر آپ شاہی ہیں تو آپ کے لیے ایک شعر اور پیش خدمت سنائیے کہ نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو آپ مہربانی کر کے جو ہے نا وہ پہاڑوں کی چٹانوں پہ چلے جائیں. لیکن ان کو میرا خیال ہے, مجھے ان کا کانٹیکٹ نہیں پتا, انہوں نے ظاہر ہے کچھ کہہ دیا. لیکن جین زی کی تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جین زی ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن جو جین زی کے چیلنجز ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ایک ڈسکنیکٹ تھوڑا سا ہے اس جنریشن کا, اسے ریکنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, میرا بیٹے نے آتے ہوئے مجھے کہا کہ بابا کل رات شام تک میرا دوست کہتا تھا میں سیلیبریٹ نہیں کروں گا, لیکن آج اس نے کنٹری کے اندر تھوڑا سا انوائرمنٹ دیکھا تو وہ سیلیبریٹ. دیکھیں ہم کرکٹ کا میچ جیت جاتے ہیں, ساری قوم ایک ہو جاتی ہے, قومیتوں کو بھول جاتی ہے, لسانیت کو بھول جاتی ہے, اختلافات کو بھول جاتی ہے. ہم جنگ ہوتی ہے مئی, تو ہم مئی 2025 میں سب بھول جاتے ہیں اور انڈیا کے خلاف اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں اور ہر فرنٹ پہ لڑتے ہیں, اپنی اپنی کیپیسٹی میں لڑتے ہیں. تو ہم کئی دن تک یہ بھول گئے تھے کہ ہمارے آپس کے اختلافات کیا ہیں. اسی طریقے سے جب کسی اور سپورٹس میں کوئی سکسیس ملتی ہے ہمیں, تو ہم سارے جو ہے وہ ایک ہو جاتے ہیں. ہمیں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ظاہر ہے پاکستان نے اپنی تخلیق سے لے کے آج تک بڑی بڑے چیلنجز, وارز دیکھی ہیں, پاکستان نے بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے, ریجنل فائٹ کا ہم حصہ بنے ہیں, ہمیں ان ریجنل لڑائیوں کا پارٹ بننے کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے. پاکستان چھوٹا ملک تھا, ریسورسز کم تھے. اگر آپ اپنی ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ساری ٹاپ بیوروکریسی, سارے ریسورسز تو ہندوستان لے گیا تھا. ڈیوائڈ جس انداز سے ہوئی ہے, جس طریقے سے سارے ریسورسز سب کچھ ان کے پاس چلا گیا تھا, ہم نے تو بڑی اسٹرگل کی. لیکن میں شام صاحب کی بات سے اس سے اگری کرتا ہوں کہ یہ ہم کب تک لکیر پیٹتے رہیں گے کہ یہ ہو گیا تھا, یہ ہو گیا تھا. آج وقت ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ اگلے 10 سال یا اگلے 20 سال ہم نے کیسے گزارنے, اور وہ ٹیکنالوجی سے گزر سکتے ہیں. وہ جو یہ اے آئی ایکسپرٹ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, یہ لوگ ہیں.
IT ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے کنٹری کی اکانومی کو, کنٹری کی انوائرمنٹ کو چینج کرنا ہے. دیکھیں ایک ایک انٹرپرینور, یہ ابھی بیٹھی ہیں, آپ ان سے پوچھیں, آپ کو بتائیں گی کہ ایک ایک انٹرپرینور کی ویلتھ اتنی ہے IT سیکٹر کے. جب آپ ان کو مکمل طور پر امپاورڈ کریں گے, ایجوکیٹ کریں گے, انہیں اتھارٹی دیں گے, جوانوں کو پیروں کا استاد کریں گے, انہیں سپیس دیں گے, آپ جو ہے وہ معذرت کے ساتھ بے شک ہمارے بڑوں کی بڑی امپورٹنس, آپ نے ان سے ایڈوائز لینی ہے, سپورٹ لینی ہے, لیکن اگر سارا برڈن وہ اپنے پہ لے لیں گے یا آپ انہی کو ٹاسک دیتے رہیں گے تو یہ ملک پھر اس طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. یہ جو ٹیکنالوجی کی بات ہے نا, آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی, یہ تو ہم چھوٹی باتیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ عید پہ یا 14 اگست پہ یا کسی خوشی کے دن میں سیلیبریشن پہ ہم ایک دوسرے کو اس طرح فزیکلی یا کانٹیکٹ نہیں ہوتا, ان پرسن ہم نہیں مل پاتے. اور دیکھیں ٹیکنالوجی تو اتنا بڑا چیلنج ہے کہ وہ گورنمنٹس کھا جائے گی. جابس کیا چیز ہیں, حکومتوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی, میڈیکل فیلڈ چیلنج ہونے جا رہی ہے, جرنلزم چیلنج ہونے جا رہا ہے. اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا میں وار بھی اب ٹیکنالوجی کی بیس پہ لڑی جا رہی ہے. تو کسی اسٹیج پہ جا کے جو ہے وہ آپ کے روبوٹس فائٹ کر رہے ہوں گے اور آپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. بالکل. تو اس چیلنج کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. عادل, یہاں پر میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی, جن نوجوانوں کا آپ نے ذکر کیا جو کہ کیسے کرنا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن معروف ایک بات, لیکن جو بات ہم مارا کر رہی ہیں نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے آسٹریلیا نے بین لگا دیا آئی تھنک 16 ایئرز ایج کا, بالکل کئی اور کنٹریز نے بین لگا دیا. پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے. یوتھ کے لیے یہ کرنا پڑے گا, یہ اپنے بچوں کے لیے کرنا پڑے گا کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. دیٹ ہیز بیکم اے ڈرگ. تو اب اس ڈرگ سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو ہمیں لمٹ کرنا پڑے گا, سرٹن لمٹس رکھنی پڑیں گی کہ سوشل میڈیا بین ہے اس ایج کے بچوں کے لیے, تاکہ وہ کنسٹرکٹیو وے میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں, وہ اپنی نالج پریکٹیکلی انہانس کر سکیں اور فوکس ہو سکے کسی سبجیکٹ پہ. آپ جین زی کے بچوں سے پوچھیں کہ بھائی تم کیا بننا چاہتے ہو, تو وہ آپ کو کلیئرٹی نہیں دے سکتا کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں. لیکن وی شوڈ ناٹ بلیم دیم, کیونکہ وہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جب گیجٹس ان کے لیے چیلنج ہیں. تو آپ جس انوائرمنٹ میں پیدا ہوتے ہیں آپ کو اسی سے ٹیکل کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں ان کے ساتھ اور انہیں ہمارے ساتھ کرنا ہے, نہ جین زی کے بغیر شاہین ہی جین زی ہے اور جین زی شاہین ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے.